अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हिजरी 1443 है और हम शाबान के महीने में दाखिल हो चुके हैं और इससे पहले भी मैं शाबान के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुकी हूँ क्योंकि इस शाबान के महीने में काफ़ी सवालात आते हैं और 15 शाबान के तवस्सुस से बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि क्या इस रात कोई इबादत की रात है या इसके दिन का रोज़ा रखना चाहिए या नहीं चाहिए, और इसको शब बारात के नाम से भी मौसूम किया जाता है। तो इस तरह के मतलब सवालात हैं और हमारे इस माशरे में 15 शाबान की जो रात है उसे शब बारात के नाम से मशहूर कर दिया गया है। शरीयत में जिसका कोई ना तो कोई सबूत है ना शरीयत का शब बारात जैसे लफ्ज़ और जो कुछ इस रात में शब बारात के नाम पर होता है उसका कोई ताल्लुक नहीं है शरीयत के साथ। वो शरीयत, मैं उस शरीयत की बात कर रही हूँ जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, जिसे हम नबी सल्लल्लाहु की शरीयत कहते हैं, यानी इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता शाबान का महीना बहुत अफजल है। इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से रोज़े रखे और इस शाबान के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। ठीक है, तो शाबान के रोज़ों की फजीलत सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2721 में भी आई है। ठीक है, और अम्मा आयशा फरमाती हैं कि वो अपने जो एक साल गुजर जाता था, मौका नहीं मिलता था रोज़े रखने का, जो कज़ा रोज़े होते थे रमज़ान के, तो वो जब शाबान आ जाता था तो उसमें अपने कज़ा रोज़े रखती थीं शाबान में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे तो वो भी मौके से फ़ायदा उठाकर अपने कज़ा रोज़े भी शाबान में रख लेती थीं। बुखारी में इस हदीस का नंबर 1950 है। तो ये बहुत ही ऐसा महीना है कि जिसमें कसरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे, और इसकी वजह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई कि आप शाबान में इतने कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना ऐसा है कि इसमें नामा अमाल पेश होते हैं। अच्छा, और ये हदीस है सुनन नसाई की जिसका नंबर 2359 है। तो इस हदीस से ये हमें मालूम हुआ कि ये शाबान का महीना जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से रोज़े रखे हैं, तो उसका मकसद ये है कि इस महीने में हर इंसान के नामा अमाल सालाना पेश होते हैं, क्योंकि हर रोज़ भी हमारे नामा अमाल पेश होते हैं। बुखारी में हदीस है जिसका नंबर 1432, इसमें है कि हर रोज़ फजर और असर में हमारे नामा अमाल पेश होते हैं। और इसी तरह फिर मुस्लिम की हदीस है 2747, इसमें बताया गया है कि हर पीर और जुमेरात को भी हमारे नामा अमाल पेश होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर रोज़ हमारे नामा अमाल फजर और असर में पेश होते हैं, हर हफ्ते हमारे नामा अमाल पीर और जुमेरात को पेश होते हैं, और सालाना हमारे नामा अमाल जो हैं वो शाबान में पेश होते हैं। अब शाबान की किस तारीख को पेश होते हैं, तो इसके ऊपर भी हम अहादीस से कुछ बात कर लेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी तहकीक की है इस साल और अहादीस को खोल खोल के पढ़ा है, ढूंढा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी आँखों से पढ़कर उसके नंबर नोट करके आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ कि हम उस तारीख को हमें कंफर्मेशन किसी हदीस में तारीख के हिसाब से नहीं दी गई, अलबत्ता इशारे किनारे दिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि जो शाबान के बारे में 15 शाबान की रात को जो शब बारात बना के बाज़ उलमाए सू ने और जाहिल ला इल्म अवाम ने इसको मशहूर किया हुआ है, और सूरत दुखान की आयत को कोट करते हैं कि जी ये शब बारात की रात है जिसमें जो है वो सारे फैसले होते हैं, तो इसमें जो है वो कुरान भी नाजिल हुआ। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सूरह बकरा में ये बात साफ तरीके से मौजूद है और सूरह कदर में भी ये बात साफ तरीके से मौजूद है कि ये कुरान जो है वो लैलतुल कदर पे नाजिल हुआ, और वो लैलतुल कदर जो है वो रमज़ान में आती है। ठीक है,
اور باقی یہ جو سورہ دخان کی آیت نمبر 44 سے شب بارات کو شب بارات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی جو ہے حدیث سے کسی چیز سے یہ ثابت نہیں ہے. قرآن نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے. ٹھیک ہے، تو اس رات کوئی جو 15 شعبان کی رات کا کوئی جو ہے وہ کوئی اس کی فضیلت نہیں بتائی گئی. جتنی بھی اس رات کی عبادتوں کے اوپر حدیثیں ہیں اور فضیلت کے اوپر حدیثیں ہیں، وہ سب کی سب ضعیف ہیں اور کچھ تو بے تحاشا من گھڑت ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہو کہ جی 15 شعبان کی رات جو ہے وہ کوئی عبادت کی رات ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. البتہ ایک حدیث جو بڑی کھینچ تان کے البانی کی جو ہے حسن اس کو سب بتاتے ہیں اور البانی نے اسے زبردستی حسن کر دی ہے، وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کا نمبر 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے کہ اور ہے بھی وہ تابعی کا قول اور منقطع ہے، تو اس لیے اس کو ہم لیں گے ہی نہیں، لیکن اس کو البانی نے زبردستی حسن کر دیا. اور وہ حدیث یہ کہ اس رات کینہ پرور اور مشرک کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے زبردستی البانی نے، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا. باقی اس 14ویں صدی کے بہت بڑے محقق اور ہمارے محدث زبیر علی زئی صاحب نے اسے پکا ضعیف کہا ہے، جو کہ اہل حدیث کے بہت بڑے نامی گرامی جو ہے عالم گزر چکے ہیں اور بہت میں نے بھی ان سے بہت فیض حاصل کیا ہے البتہ. اور آپ کو ان کی جو ہے ساری تحکیم صحیح بخاری اور مسلم میں ملے گی. تو یہ ایک ہی حدیث ہے جو کہ جس کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس رات اللہ کینہ پرور اور مشرک کے علاوہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، تو یہ زبردستی حسن کی ہے البانی نے. باقی اس رات کے بارے میں جو عبادتیں اور عجیب عجیب سی قسم کی نمازیں 4 رکعت اور اس میں اتنی دفعہ سورہ فاتحہ اور اتنی دفعہ سورہ قدر اور یہ سب خود سے من گھڑت بنائی ہوئی کام ہے، اس کی کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو اس مہینے کے روزے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خاص بات بیان کی ہے جو کہ 15 شعبان کا طرف اشارہ دے رہی ہے. دیکھیے 15 شعبان کا روزہ اگر آپ شب بارات کو سوچ کر رکھیں گے تو جائز نہیں ہے. ہاں، آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، آپ 15 کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ 13، 14، 15 تینوں روزے رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اکیلا 15 کا بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی حدیث ایک موجود ہے اور وہ ہے بخاری کی حدیث جس کا نمبر ہے 1983، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ سرر لفظ سرر ہے. ٹھیک ہے، سرر کے معنی 2 ہیں. سرر کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک کنارہ یعنی آخری اور سینٹر، یہ دونوں معنی بنتے ہیں. آخری کنارہ بھی بنتا ہے یعنی کہ کنارہ یعنی کہ شعبان کے آخر میں روزے رکھے ہیں، اور اسی سرر کا مطلب سینٹر بھی بنتا ہے یعنی کہ 15 شعبان سینٹر آ جاتا ہے. اگر تو شعبان کا چاند 30 دنوں کا ہے تو اگر 29 کا ہے تو پھر تو 15 شعبان سینٹر نہیں بنتا. ٹھیک ہے، ہر چیز کو میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہی ہوں. تو اسی طرح ترمذی کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 738 نمبر ہے، جب نصف شعبان گزر جائے تو روزے نہ رکھو اور رمضان کے استقبال میں بھی روزے نہ رکھو. تو اس ترمذی کی حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جب نصف شعبان گزر جائے یعنی آخری کے کنارے کے روزے رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جب رمضان میں 2 دن رہ جائیں تو بھی روزہ نہ رکھو. اور استقبالیہ رمضان کے نام پہ جو یہ روزے رکھے جاتے ہیں اور جو کچھ عجیب سی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، ہاں البتہ رمضان کے توسط سے آپ علمی محفل رکھیں، رمضان کے لیے سوالات رکھیں، رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل اور بہت ساری چیزوں کے مسائل ہیں، اس پہ آپ کسی وقت بھی رکھیں مجلس، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہاں سے سرر کا مطلب
ہمیں سینٹر ہی لینا ہوگا، کیونکہ ترمذی کی دوسری حدیث 738 میں یہ بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو، اور آخری 2 روزے بھی نہ رکھو شعبان کے، کہ وہ تم جو ہے استقبالیہ رمضان کے نام پہ رکھ لو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سرر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا تم نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سینٹر کی بات ہو رہی ہے، یعنی 15 شعبان، وہ بھی اگر 30 کا چاند ہے تو وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ 15 شعبان کو ہم روزہ رکھ لیں گے، وہ تو ہمیں، کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی نہیں پتا ہوگا نا کہ اب 29 کا چاند ہے یا 30 کا چاند ہے تو وہ سینٹر بنے گا یہ نہیں، یہ تو 29 یا 30 پہ جا کے پتہ چلے گا، تو ہم روزہ تو 15 کو ہی رکھ لیں گے۔ تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ آج تک جتنے لوگ یہ کہتے رہے، کچھ وہابی ازم کے، جن کو وہابی ازم ایک فرقے میں جو قید ہیں، تو وہ چڑ کے اوپر، بریلوی اور دیوبندیوں کی چڑ پر 15 شعبان کا روزہ رکھنے کو بڑا برا سمجھتے تھے، تو جو کہ یہ غلط بات ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، جب تک میرے سامنے یہ حدیث نہیں تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ آپ 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، اکیلے 15 کا روزہ نہ رکھیں۔ لیکن اب کیونکہ میرے پاس دلیل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، بخاری میں 1983 نمبر ہے، اور اس کو سپورٹیو حدیث جو ہے وہ ہے مسلم کی، جس میں آپ کو اب کنفرم میں بتا دوں گی کہ شعبان کے ناف یعنی سینٹر کا روزہ رکھنا ہے، اور مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2745، جس میں صاف الفاظ ہیں کہ شعبان کے وسط کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بخاری کی حدیث کو سپورٹیو حدیث آ گئی مسلم کی 2745، کہ جس سے یہ پتا چل گیا کہ اب جو سرر کے معنی ہیں وہ ہم سینٹر ہی لیں گے، کیونکہ شعبان کے آخر میں روزے رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منع کر دیا کہ آپ کی انرجی بھی سیو ہو جائے رمضان کے روزوں کے لیے، تو اس لیے مسلم کی حدیث 2745 سے معاملہ جو ہے یہ بحث ختم ہو گئی کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ البتہ جو ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15، تو وہ 3 رکھ لے، اور جو نہیں رکھتا وہ خالی 15 شعبان کا روزہ رکھے، سنت ہے، پکی سنت ہے، مسلم کی حدیث 2745 اور بخاری کی 1983 کے تحت۔ اب یہ آپ کے پاس بخاری مسلم کی دلیل ہے، اب چاہے کوئی وہابی آپ کو کچھ کہے، چاہے کوئی اور کچھ کہے، تو کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ البتہ جو لوگ شب بارات کو مردوں کی عید اور مردے گھر آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور چراغاں اور پوری رات مسجدیں سجانا، اور یہ سب خرافات ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ ہے یہ، یعنی کہ رمضان کا مہینہ سے مطلب شعبان جو ہے یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھیں، 15 شعبان کا اسپیشلی رکھیں، وہ بھی سنت ہے، لیکن اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے جسے 15 شعبان کی رات، نہ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ فیصلوں کی رات جو ہے لیلۃ القدر، جس کا نام ہی قدر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر، فیصلے، لیلۃ القدر وہ 5 طاق راتوں میں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے وہ رمضان میں آتی ہے، تو اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ نے جیسے عام راتوں میں جو بھی آپ کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، وہی آپ کریں گے۔ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتے ہیں، سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات پڑھ کے سوتے ہیں، وہی آپ روزانہ کی روٹین کریں گے۔ رات کو نہ جاگیں گے آپ، نہ کوئی عجیب ہویت کی نمازیں پڑھیں گے، کوئی اس رات کا وہ نہیں ہے۔ البتہ 15 شعبان کا آپ روزہ رکھیں، اور یہ جو ہے سنت سے ثابت ہے، نمبر میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایام 20 کے 3 روزے رکھیں، مسلم میں 1672 اس کا نمبر ہے، بخاری میں 1178 اس کا نمبر ہے۔ تو یہ اب آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ جو اللہ نے میرے ذمے کیا۔ تو اس 15 شعبان کے روزے کو آپ بالکل رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ اس رات کو اس کے توسط سے ضرور سنیں گے کہ جی اماں عائشہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئیں قبرستان، اٹھ کے دبے پاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ نے قبرستان جاتے ہوئے دیکھا، اور وہ جو ہے اماں عائشہ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بقیع غرقد گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15 تاریخ کی رات ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، ترمذی میں اس کا نمبر 739 ہے، اور یہ
ضعیف حدیث ہے جو کہ آپ کو لوگ ہر شب بارات کو سناتے ہیں قبرستان جانے کے لیے، کہ جی قبرستان جانے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی وہ اماں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دبے پاؤں چلی گئیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا تو اماں عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے کیا سوچا میں تم سے جو ہے وہ خیانت کروں گا، اور پھر آپ نے فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ بالکل ضعیف حدیث ہے، بلکہ من گھڑت ہے، ٹھیک ہے۔ جو صحیح حدیث ہے نا وہ شعبان کی نہیں ہے، وہ صحیح حدیث مسلم کی ہے جس میں آپ کو یہ سارا واقعہ صحیح لفظوں میں ملے گا، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2256 کہ 15 شعبان نہیں بلکہ کسی وقت بھی قبرستان جایا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، لیکن وہ 15 شعبان کی رات نہیں تھی جو کہ انہوں نے زبردستی، یہ جو ترمذی کی اور یہ مشکات کی حدیث سے انہوں نے زبردستی کیا جو وہ ضعیف ہے، دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو صحیح حدیث آپ کو 2256 مسلم کی ملے گی جس میں یہ واقعہ ہوا کہ اماں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقت گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بقیع والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ تو وہ 15 شعبان نہیں تھی بلکہ وہ کوئی اور مہینہ، اسلامی مہینہ تھا، اور اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، کوئی نمازیں نہیں ہیں جو عجیب سی ہویت کی لوگ بتاتے ہیں۔ تو اس رات کا کوئی آپ کو وہ نہیں ہے، البتہ صحیح مسلم میں 1491 میں حدیث موجود ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر بھی جماعت سے پڑھی تو اس کو پورے رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس ہر طرح کی جو ہے نا حدیثیں موجود ہیں، ہم جس طرح چاہیں شارٹ کٹس بھی مار سکتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ بھی حدیث کے حساب سے، حدیث آپ کو بتائے گی شارٹ کٹ مارنے کا، تو وہ بھی یعنی کہ تھوڑے عمل سے بھی آپ کو بڑا اجر، تو وہ بھی ہیں الحمدللہ، جیسے کہ مسلم کی 1491 میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھی حدیثیں میں نے نمبر کے ساتھ آپ کو بتا دی ہیں، ان کے اوپر آپ جو ہے وہ اب کانسنٹریٹ کیجئے۔ 15 شعبان کا روزہ سینہ ٹھوک کے رکھیے، کسی کی باتوں میں مت آئیے۔ نمبر آپ کو اسی لیے بتا دیے، پھر آخری میں پھر نمبر بتا دیتی ہوں، بخاری کا 1983 اور مسلم کا 2745۔ اس کے اندر ہر مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ وسط جو ہے ناف، مہینے کا ناف جو وسط ہے وہ ظاہری سی بات ہے 15 شعبان آتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ 13، 14، 15 کا رکھ لیں، نہ بھی رکھیں تو 15 شعبان کا بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں تو یہ مہینے کے اینڈ میں پتا چلے گا کہ ہم نے وہ وسط کا تھا یا نہیں تھا، وہ 14 کو بن رہا تھا یا 13 کو بن رہا تھا یا 16 کو بن رہا تھا۔ تو اس میں ہمارا پہلے سے پلاننگ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مہینہ ختم ہوگا شعبان کا، تو چاند نظر آئے گا 29 کو نظر آ جائے گا، تو 29 دن تھے شعبان میں، تو پھر 15 وسط نہ ہوا، ٹھیک ہے نا، اور اگر وہ 30 تھے تو 15 وسط ہو جائے گا۔ تو یہ آلریڈی اس کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، جس کو ہم بدعت بھی کہہ سکیں، کوئی اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ لوگ اس رات کا جو ہے کوئی اہتمام نہ کیجیے گا، کوئی حلوے، کوئی مانڈے اور کوئی یہ قبرستان جانا، یہ سارے کہ سارے غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ قبرستان آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اجازت دی ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں مردوں دونوں کو منع کیا تھا۔ یہ جو حدیث کہی جاتی ہے کہ جی عورتوں کو منع کیا تھا، خالی عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی منع کیا تھا، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کا اور بدعت کا خدشہ تھا، تو آپ نے دونوں کو منع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ بے شک قبرستان جانا آخرت کو یاد دلاتا ہے، تو یہ حدیث سب کے لیے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے۔ البتہ سعودی عرب میں بقیع الغرقد میں عورتوں کا جانا منع ہے، تو یہ حدیث سے نہیں، یہ ان کی اپنی حکومت کا موقف ہے، اور ہمیں حکومت کو فالو نہیں کرنا۔ ہمارا ایمان، ہمارا قبلہ سعودی عرب نہیں ہے، بلکہ ہمارا قبلہ، ہمارا ایمان قرآن اور حدیث ہے، خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دلیل کے ساتھ جو ہے وہ دلیل کو فالو کریں گے، اور تو ہم جو ہے وہ قبرستان کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا ثابت نہیں ہے قبرستان میں، نہ سورہ فاتحہ اور نہ 3 دفعہ کل، یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں، معاشرے کی بنائی ہوئی ہیں، نہ ہی سورہ فاتحہ اور نہ ہی یہ رات کو جو ختم دلوائے جائیں گے 15 شعبان کی رات کو، اسے شب برات کہہ کر،
اور وہ حلوے مانڈے اور بریانی اور پلاؤ اور ان پہ ختم جو ہے وہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھا جائے گا، پھر 3 کل پڑھ کے اس پہ پھونکا جائے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر بھی پھونک مارنے سے، کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع فرمایا، اور آج سائنٹیفکلی یہ پروف بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی ہے سورہ فلق میں. تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ کھانے پینے پہ کوئی پھونک نہیں ہے، کوئی فاتحہ نہیں ہے کھانے کا، کہیں کوئی ثابت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ عام دنوں میں صدقہ کریں، لیکن پرپزلی آپ نے 15 شعبان کی رات کو کوئی حلوے مانڈے نہیں بنانے. آپ کسی اور رات بنا کے بانٹ دیں، کسی اور دن بنا کے بانٹ دیں، سب دن اللہ کے ہیں. لیکن کیونکہ یہ اب ایک بدعت بن چکی ہے تو اس دن آپ یہ کام کرنے سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ سارا سال مسلمان ہوتا ہے، وہ کئی اسپیسیفکلی راتوں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ شب معراج، اور یہ خود سے بنائی ہوئی شب برات، شب معراج تو ہوئی، لیکن اس کی دن تاریخ اور اس رات کو بھی جو جھوٹ اور معاشرے نے جو کچھ بنا رکھے ہیں اس کے اوپر میں لیکچر دے چکی ہوں. تو اس لیے یہ میں نے 1443 ہجری کو دوبارہ یہ لیکچر دیا ہے 15 شعبان کے اوپر. یہ شب برات نہیں ہے، یہ 15 شعبان کا لیکچر ہے، اور 15 شعبان کے لیکچر سے ہی اسے آپ نے یاد رکھنا ہے. شب برات کا کوئی وجود نہیں ہے. شب لفظ فارسی کا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی رات ہوتے ہیں، اور برات لفظ جو ہے وہ ہندی اردو کا بھی ہے. تو اس سے کوئی، یہ عربی کے لفظ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، عربی میں رات کو لیلہ کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر. تو یہ آپ کو کہیں پہ بھی عربی میں آپ کو شب برات ملے گا بھی نہیں. تو 15 شعبان کا روزہ رکھیے، اور بلکہ 15 شعبان نہیں، پورے شعبان میں آپ جتنے بھی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور کوشش کریں کہ 15 شعبان تک رکھیں، اس کے بعد روزے نہ رکھیں. کیونکہ حدیث میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ 1651 اور ترمذی 738 میں بھی یہی فرمایا کہ جب اس کا وسط آ جائے، وسط کے آگے آپ روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آدھے رمضان گزر جانے کے بعد آپ روزہ نہ رکھیں، اور خاص طور پہ رمضان کے استقبال میں بھی شعبان کے اینڈ میں روزے نہ رکھیں. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے بخاری میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں 1914، جو پورے شعبان روزے رکھ رہا ہو تو وہ شعبان کے آخری 2 دن روزے نہ رکھے. مطلب اگر کوئی رکھتا ہے اور اس کی روٹین ہے تو وہ پورا شعبان بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن آخری کے 2 دن اس کو پرپزلی چھوڑنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اشارہ ہے حدیث سے کہ 15 شعبان کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے، 15 شعبان کا یہ اکیلے نہیں رکھتے تھے. تو یہ جو 15 شعبان کا روزہ آپ رکھیں گے تو ممکن ہے کہ یہ وہی روزہ ہو کہ جس دن سالانہ ہمارا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں شعبان کے روزے، 15 شعبان کا نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں شعبان کے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2359 ہے، جو کہ میں سٹارٹ میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو یہ پورا مہینہ، اس میں کوئی ایک دن، زیادہ تر اشارہ 15 شعبان کی طرف جا رہا ہے، لیکن اللہ عالم، کیونکہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے. اب وہ 14 شعبان ہے یا 15 ہے یا 16 ہے، کون سی ہے ہمیں نہیں پتا. تو البتہ ہمیں اس میں شعبان میں 15 شعبان تک روزے ضرور رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ نصف مہینہ ہے جس میں وہ دن آتا ہے اور وہ رات نہیں ہے. یہ جو رات کا انہوں نے تماشا عبادتوں کا باندھا ہوا ہے، وہ رات نہیں ہے، وہ دن ہے. جس روزہ جب رکھا جا رہا ہے تو وہ دن کا رکھا جا رہا ہے نا. تو یہ اعمال نامہ ہمارا پیش ہوتا ہے اور وہ سالانہ پیش ہوتا ہے. روزانہ میں نے آپ کو بتا دیا فجر اثر پہ ہمارا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، اور ہر پیر اور جمعرات کو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اور سالانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے، کیونکہ اس میں سالانہ ہمارا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے اور اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے سارے روزے اسی لیے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو نہیں بتایا کہ وہ کون سی تاریخ ہے، اشارے کنارے دے دیے تاکہ اگر جیسے کوئی ایام 20 کے 13 14 15 کا روزہ نہیں رکھتا یا پیر اور جمعرات کا نہیں رکھتا، ذرا سست ہے روزے رکھنے میں، تو چلو وہ 15 شعبان کا روزہ مس نہ کرے، کیونکہ کیا معلوم وہ فیصلے کہہ رہی ہوں، جو اعمال نامے پیش کیے جا رہے ہیں وہ 15 شعبان ہی ہو.
اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ 15 شعبان ہی ہے، اشارے کنارے البتہ مل رہے ہیں، لیکن ہمیں شعبان میں 15 تک روزے رکھنے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا، لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے آ رہے تھے امت کو اور لڑ رہے تھے مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شعبان کے روزے کثرت سے رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا، اور آپ نے رکھے تاکہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کے مسلمان جو ہیں وہ ثواب کمائیں. اور اسی میں جب وہ روزے رکھ رہے ہوں تو اعمال نامہ ان کا پیش ہو جائے، تاکہ جب ان کا اعمال نامہ پیش ہو سالانہ تو وہ روزے سے ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اب یہ دلائل کے ساتھ، حدیثوں کے نمبر کے ساتھ یہ لیکچر مل گیا ہے، اور جو آپ کو ہمیشہ اس چیز کی جو ہے بحث ختم ہو جائے گی کہ جی 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، بدعت ہے نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس مسلم اور بخاری سے احادیث کے نمبر موجود ہیں. اب آپ خود کفیل ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو اب آپ کسی سے بھی آرام سے اس ٹاپک پر نرم طریقے سے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں خیر و عافیت، ہدایت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، صحت کے ساتھ داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے کی، عبادتوں سے فائدہ اٹھانے کی اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام کل امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو، اور جو مسلمان نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سب رمضان کی تیاری کے لیے کمر کس لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی میں رمضان کے مسائل پر بھی بات کروں گی، اور اس کی تھوڑی سی تیاری کے لیے وارم اپ چھوٹا سا لیکچر بھی دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے دلوں میں راسخ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان سے ملا دے، اور ہمیں رمضان کے روزے، عبادتیں، تراویح، قیام اللیل، لیلۃ القدر حاصل کرنے کی طاقت، ہمت، توفیق، صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.